अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे आज ईद का तीसरा दिन है, उसको एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, बड़ी अहम ख़बरों में एक तो अफ़गान तालिबान के पास ड्रोन्स आ गए हैं और ये ड्रोन्स उनके पास कहां से आए हैं इस हवाले से बात करेंगे। साथ पाकिस्तानी TTP तहरीक तालिबान हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं उनके हाथों जो है जदीद टेक्नोलॉजी लग गई है, ड्रोन उनके यहाँ भी मौजूद हैं और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरे की घंटी है। बड़ी मुश्किलात आगे पाकिस्तान को आ सकती हैं, इस हवाले से डिटेल से बात करते हैं। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान एक ख़बर जो आई है इस टाइम पे, एक तो अफ़गान तालिबान के पास ड्रोन देखा गया है और साथ जो ख़बर आई है 7 जून जो बरतानवी अखबार डेली मेल में 7 जून को जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके मुताबिक तालिबान के पास जो है वो ड्रोन बनाने की सलाहियत उन्होंने तकरीबन हासिल कर ली है। अब ये ड्रोन बनाने की सलाहियत उन्होंने कैसे हासिल कर ली है और दुनिया के कौन से ममालिक हैं जो उनको ड्रोन दे रहे हैं। नाज़रीन, एक तो अफ़गान तालिबान को दुनिया के किसी मुल्क ने अब तक जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। दुनिया का कोई मुल्क उनको असलहा नहीं दे रहा ड्रोन समेत। जो अमेरिका 7-8 अरब डॉलर का असलहा एक बारूद का ढेर छोड़ के गया पाकिस्तान के लिए, उससे हट के कोई भी मुल्क जो है इस टाइम पे अफ़गान तालिबान को असलहा या ड्रोन जदीद टेक्नोलॉजी वगैरह फ़राहम नहीं कर रहे। और अब जो डेली मेल की ख़बर जो रिपोर्ट शाया हुई है उसके मुताबिक जो अफ़गान तालिबान है वो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल अज्जा बशमूल GPS के मॉडल्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मोटर फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम और जदीद सेंसर को बैनुल-अक़वामी ब्लैक मार्केट से हासिल कर रहे हैं। और वो कैसे हासिल कर रहे हैं? पुर्ज़ों की शक्ल में हासिल कर रहे हैं और उस पे 2 साल से काम कर रहे हैं और तकरीबन वो अब तक इस काबिल हो गए हैं कि वो ड्रोन बनाने लगे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ मार्केटें हैं जहाँ पे पुर्ज़े मिलते हैं और वहाँ से ये हाईटेक पुर्ज़े हासिल करके अपनी जंगी सलाहियतों को जो है ड्रोन को उसको जो है बना लेते हैं। ये आलमी स्मगलिंग का जो नेटवर्क है उसके ज़रिए तालिबान को ये हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो मिल रही है और मुख्तलिफ़ ममालिक से थोड़ा थोड़ा करके वो ये हासिल करते हैं और उसके ज़रिए जो है वो जदीद ड्रोन बना रहे हैं और अब वो ड्रोन इस्तेमाल करेंगे बाकायदा अपनी जंगी सलाहियतों में। तो एक तो अफ़गानिस्तान को बड़ा फ़ायदा हो रहा है मगर साथ साथ ख़तरात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए भी बढ़ रहे हैं। उसकी बड़ी वजह नाज़रीन यही है कि एक तो जो TTP है शिद्दत पसंद, उनके पास भी ड्रोन्स आ गए हैं। शिद्दत पसंद हैं जो TTP है और जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, लश्कर इस्लामी है, जमातुल हरार है। इस तरह बलूचिस्तान में अगर आप देखें तो BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट, उनको तो खैर इंडिया की तरफ से फंडिंग हो रही है और जो उनको फ़राहम की जाती है ड्रोन वगैरह वो भी ईरान के थ्रू जो है BLA को और BLF को जो है वो ड्रोन वगैरह जो है फ़राहम कर दिए जाते हैं। अब उनके पास भी BLA और BLF के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। जो स्नाइपर्स गन थे जो 1.5 किलोमीटर से इस्तेमाल करते थे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ अमेरिकन, वो तो उनके पास हैं। नाइट गगल्स उनके पास है जो रात को दिखाई देता है उनको आसानी से और वो टारगेट करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। वो तो माशाल्लाह अमेरिका इतना असलहा अफ़गानिस्तान में छोड़ के गया है कि उनकी बाज़ारों में और उनकी मंडियों में जो है वो बिक रहा था। तो एक तो या उन्होंने वहाँ से ख़रीदा है या उनकी मदद की गई है। जिस तरह हम बार बार जिक्र करते हैं कि अफ़गानिस्तान का ये बार्डर जो है 2640 किलोमीटर का हमारा जो बार्डर अफ़गानिस्तान के साथ है, पूरा मसला इस बार्डर का है। जब तक हम इस बार्डर को मुकम्मल तौर पे मैनेज नहीं करेंगे नाज़रीन, आज भी इस दौर में भी एक तो आपने फेंसिंग को कंप्लीट नहीं किया। 92% फेंसिंग अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कंप्लीट है, 8% अभी भी बाकी है। मगर इस दौर में भी नाज़रीन फेंसिंग को बाकायदा काटा जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी अब भी हो रही है, बड़ी आसानी के साथ हो रही है। उसकी एक ही वजह हम बार बार डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बार्डर है वो 3340 किलोमीटर का है। जो ईरान के साथ बार्डर है 904 किलोमीटर का है। जो अफ़गानिस्तान के साथ बार्डर है वो 2640 किलोमीटर है। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का बार्डर है और जो ईरान और पाकिस्तान का बार्डर है, तो दोनों ममालिक जो हैं इंडिया और पाकिस्तान और ईरान और पाकिस्तान अपने अपने बार्डर को मैनेज कर रहे हैं। दोनों अतराफ़ से मैनेज होता है
تو اسمگلنگ کا، دراندازی کا خطرہ، دہشت گردی کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین آپ آتے ہیں افغانستان کے اس بارڈر کی طرف، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں اس ٹائم پہ حالات بڑے خراب ہیں، انسرجنسی جیسے حالات ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا کا تو یہ مکمل علاقہ جو جنوبی اضلاع ہے، ٹانک ہو گیا، بنو ہو گیا، ڈیر اسماعیل خان ہو گیا، کرک ہو گیا، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، یہ تو مکمل یہ جو ڈی خان یہ جو باؤنڈری ہے، یہ جو جنوبی اضلاع ہیں، یہ مکمل طور پہ اس ٹائم پہ شدت پسندوں کے کنٹرول میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز وہاں پہ نہیں ہیں، سیکیورٹی فورسز جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کے خلاف بڑی کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو ملی ہیں، اور تواتر سے جو ہے وہ شدت پسند تنظیمیں جو ہیں، ٹی ٹی پی ہو گئی، تحریک طالبان پاکستان، حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا، لشکر اسلامی ہو گیا اور جماعت الحرار ہو گیا، اس سے ہٹ کے جو چھوٹے موٹے اور گروپس ہیں وہ باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے، جو فوجی دستے ہیں، نیم فوجی دستے ہیں، جو ریٹائرڈ اہلکار ہیں سیکیورٹی اداروں کے، ان کے خلاف باقاعدہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پولیس چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، پولیس تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، چیک پوائنٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ریٹائرڈ اہلکاروں کی اور حاضر سروس اہلکاروں کی۔ تو باقاعدہ ان کی کارروائیاں جو ہیں اس میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور تواتر سے دونوں اطراف سے کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ افغانستان بھی اب جو ہے باقاعدہ ان کے خلاف فتوی جاری کر چکا ہے، تو مشکلات اب ان کو بھی آ رہی ہیں، صرف بارڈر کا مسئلہ آ رہا ہے۔ جب افغانستان اپنی اس بارڈر کو مینیج کرنا شروع کر دیں گے تو دراندازی بند ہو جائے گی اور اسمگلنگ جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ ایک تو افغانستان میں 40 سال جنگ رہی، 60 سال سے ہمارا یہ جو بارڈر تھا یہ کھلا پڑا ہوا تھا، اس کو پاکستان نے فینسنگ کی نہیں تھی۔ تو ایک طرف ایک جنگ زدہ ملک میں 40 سال سے جنگ ہے اور آپ کا بارڈر مکمل طور پہ آپ کے گھر کی چار دیواری نہیں تھی، تو کیا ہونا تھا؟ ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہی ہونا تھا، جہادی تنظیمیں ادھر آ گئیں، ادھر کارروائیاں شروع ہو گئی، یہ ہونا ہی تھا۔ کیونکہ افغانستان میں 20 25 30 سال تو 25 سال سے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف، اور جب امریکہ ادھر سے چلا گیا اور افغان طالبان نے جو ہے وہ اشرف غنی کی حکومت کو فتح کر لیا، وہ بھی افغان طالبان نے جس انداز میں فتح کیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ 30-35 ہزار افغان طالبان تھے، اور ساتھ امریکہ اور انڈیا 20-25 سال امریکہ نے، نیٹو نے، یورپی ممالک جتنے بھی ہیں انہوں نے افغانستان کی جو 2.5 لاکھ کی آرمی بنائی تھی اس پہ اربوں ڈالر لگایا اور دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کو دیا، اور انہی ممالک نے جو اس ٹائم پہ دنیا کے سپر پاور مانے جا رہے ہیں، نیٹو افواج نے، جس میں تمام یورپی کنٹریز ہیں، اور ساتھ امریکہ نے، انڈیا نے بھی مدد کی، ان کو باقاعدہ ٹرین کیا، ہر قسم کی ٹریننگ ان کو دی، اور جب افغان طالبان سے لڑنے کی باری آئی تو 30-40 ہزار افغان طالبان نے اس 2.5 لاکھ آرمی کو بھگا دیا، اور آسانی سے انہوں نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا۔ افغانستان کی طرف سے جانے کے بعد امریکہ جو ہے، اس امریکہ بہادر نے یہاں پہ $7.5 ارب کا اسلحہ چھوڑ دیا۔ اب وہ جدید اسلحہ ہے، وہ افغان طالبان کے ہاتھ لگ گیا۔ ہم نے آپ فلموں میں دیکھیں ناظرین، بالی ووڈ کی، ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھیں، جب ایسی کوئی جنگی کارروائی ہوتی ہے یا جس ملک میں جنگ ہوتی ہے تو یہ جتنے بھی نیٹو ممالک ہیں، یورپی ممالک میں جتنے بھی ہالی ووڈ اور دیگر ممالک کی جو فلمیں انگریزی میں آ رہی ہیں یا دیگر زبانوں میں آ رہی ہیں، آپ دیکھیں تو وہ کارروائی کرنے کے بعد اسلحے کو تباہ کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، دفنا دیتے ہیں یا ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ مگر یہاں پہ امریکہ بہادر اور نیٹو افواج نے $7 ارب کا اسلحہ جو ہے وہ چھوڑا۔ اب اس سے ڈیفینیٹلی مشکلات کس کو آ رہی ہیں؟ جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں ان میں دیکھیں تو ان میں پرابلم پاکستان کو آ رہی ہے۔ کسی ملک میں اس ٹائم پہ شدت پسندی میں اضافہ نہیں ہو رہا، کمی آ گئی ہے جب سے نیٹو اور امریکہ گیا ہے، سوائے پاکستان کے۔ پاکستان میں ایک تو طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ بہرحال اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ افغان طالبان نے اب پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو استوار کر دیا ہے۔ اب وہاں پہ سی پیک وغیرہ بھی جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، $20-25 ارب جو ہیں وہ افغانستان میں بھی لگیں گے، اور دہشت گردی میں کمی آئے گی۔ جب افغانستان میں ترقی ہوگی وہاں پہ سڑکوں کے جال بچھائے جائیں گے، وہاں پہ انرجی کا کرائسس جو ہے وہ تقریباً ختم کر دیا جائے گا، پاور پلانٹ لگا دیے جائیں گے، فیکٹریاں لگیں گی، روزگار ملے گا لوگوں کو، تو دہشت گردی کی طرف پھر جو ہے
کم لوگ مائل ہوتے ہیں، جہاں پہ ملک میں ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں، وہاں پہ تو بے روزگاری فی الحال زیادہ چل رہی ہے۔ پاکستان میں بھی تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ غریب ہیں۔ پاکستان میں بھی بڑے حالات خراب ہیں، اس ٹائم پہ معاشی حالات بھی خراب ہیں، مگر پھر بھی ناظرین جو اس ٹائم پہ شدت پسندی ہو رہی ہے اس نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی ایک ایگزامپل لے لیں اور بلوچستان کی ایگزامپل لے لیں، تو لوگ وہ روزگار بھول گئے کہ پاکستان میں یار ان دو صوبوں میں کہ یار پہلے روزگار کے لیے نوجوانوں کے پاس ڈگری ہوتی تھی، وہ گھومتے تھے کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی۔ اب جنوبی اضلاع کے یہ جو 7-8 اضلاع ہیں مکمل طور پہ یہ تو ابھی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے علاقے میں امن چاہیے اور باقی کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح بلوچستان کا حال ہے، بلوچستان میں بھی غربت زیادہ ہے، وہاں کے اس بارڈر سے 500-600 ارب روپے کا تیل اور گیس جو ہے وہ سمگل ہوتا ہے، مگر اس صوبے کے کچھ نہیں ملتا، وہ صوبہ بدحالی کا شکار ہے۔ سمگلنگ پہ پورا ایک کاروبار چل رہے ہیں لوگوں کے۔ اب اس ڈیٹیل میں بھی جانا نہیں چاہتا کہ سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، اور اس سے دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہ پیسے دہشت گردی میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ جب آپ سمگلنگ کرتے ہو تو اپنے لیے تو آپ کر لیتے ہو، راستہ تو آپ نے اوپن کیا ہوا ہے شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے لیے، وہی باقاعدہ ان کا بھی پورا کاروبار لگا ہوا ہے، ان کو وہاں سے بھی پیسے ملتے ہیں۔ تو ناظرین اب تو ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، اسپیشلی TTP کے پاس اور حافظ گل بہادر گروپ کے پاس۔ اگر ڈرون جیسی ٹیکنالوجی ان کے پاس آ جاتی ہے، جس طرح دکھائی دیتا ہے کہ ان کے پاس آ گئی ہے، تو یہ مشکلات جو ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 حملے انہوں نے ڈرون سے کیے ہیں، باقاعدہ وہاں سے بم پھینکے سیکیورٹی کی گاڑیوں پہ، ہٹ کیے ان کو۔ تو اب ایک تو بین الاقوامی طور پہ ان کو انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ فراہم کیے جاتے ہیں، انڈیا کے تعلقات افغانستان کے ساتھ۔ افغان طالبان میں ایک بات ہے کہ ان کی انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات استوار اچھے رکھے، رشیا کے ساتھ بھی اچھے رکھ لیے، چائنا کے ساتھ بھی اچھے رکھ لیے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے تقریباً رکھ لیے۔ تو افغان طالبان سب کو خوش کر رہا ہے۔ اس میں آگے جا کے افغانستان کو مشکلات آئیں گی، کیونکہ امریکہ اور چائنا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، یوکرین اور رشیا کی وار چل رہی ہے، پاکستان اور انڈیا کے حالات جو ہیں اگر پھر خراب ہوتے ہیں، مگر افغانستان جو ہے وہ اپنے فائدے کو اس ٹائم پہ دیکھ رہا ہے، وہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات اس کا رائٹ بنتا ہے، مگر پاکستان کا ایک ہی کلیم ہے کہ یہ 2640 کلومیٹر کا بارڈر اگر نہیں ہوتا تو انڈیا یہاں پہ نہ آتا۔ انڈیا اس بارڈر کو دیکھ رہا ہے کہ یہیں سے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور شدت پسندی میں اضافہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور جہاں پہ سپورٹ آسانی سے فراہم کی جا سکتی ہے، اس لیے پاکستان کے ان دو صوبوں میں پراکسی وار شروع کر رکھی ہے، اور روزانہ کے حساب سے یہاں پہ جو ہے وارداتیں ہو رہی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ آپ بلوچستان میں دیکھیں، وہاں پہ بھی کبھی ریلوے ٹریک کو اکھاڑ دیا جاتا ہے، کبھی ایک پورے گاؤں کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے، کبھی جو ہے روڈ پورے بند کر دیے جاتے ہیں شاہراہیں، اور تلاشی شروع کر دی جاتی ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں ٹارگٹ کلنگ تو پشاور تک پہنچ گئی ہے، کڈنیپنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے باقاعدہ، اپنے مطالبات منوانے کے لیے وہ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مگر اس بار ناظرین ایک چیز ہم نے شدت پسندوں میں دیکھی ہے کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے، سیکیورٹی فورسز سے جو ریلیٹڈ ہیں، حساس ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، پولیس ہے، FCC ہے، جتنے بھی فوجی اور نیم فوجی دستے ہیں ان سب کو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ان کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ ان میں جو ریٹائرڈ ہے ان کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا، ان کی بھی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، ان کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، ساتھ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں۔ مگر ناظرین ڈرون آنے کے بعد سیکیورٹی فورسز کو کافی مشکلات ہوں گی۔ یہ ابھی آپ کو 1 2 3 ڈرون دکھائی دے رہے ہیں، آگے جا کے ان کے پاس کوڈ کاپٹر جو ہیں وہ ان کے ہاتھ لگ چکے ہیں، ڈرون ان کے ہاتھ لگ چکے ہیں، تو وہ یہ استعمال کریں گے 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، تو مشکلات میں کافی اضافہ ہوگا سیکیورٹی فورسز کے لیے۔ تو اب جتنا جلدی ممکن ہو سکے سیکیورٹی فورسز کو اس کا توڑ نکالنا چاہیے، اور شدت پسندوں کے خلاف جو ہے اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف جو ہے فل فلیج کارروائی اور آپریشن کرنا پڑے گا، تاکہ ان مسائل سے پاکستان باہر آئے۔ ورنہ اگر ان مسائل میں پاکستان اگر آپ کے پوش ایریاز میں اور دیگر شہروں میں ڈرون سے حملے شروع ہو گئے، کوڈ کاپٹر سے حملے شروع ہو گئے، تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ آپ کی اکانومی ویسے ہی بڑی کمزور ہے، مزید کمزور ہو جائے گی۔ ناظرین کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔